बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाजरीन, आज दिन भर जमान पार्क मैदान जंग बना रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस के वारंट गिरफ्तारी, जिसमें लाहौर और इस्लामाबाद की पुलिस मुश्तरका तौर पर मौजूद रही, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान शेलिंग, पथराव और ये वो तमाम आंख मचोली का खेल जारी रहा। लेकिन ताहाल अब तक इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो सकी है। पुलिस का यह कहना है कि आज वो इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, वो जो ऑर्डर है वारंट के उसकी तामील करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, जिसे हम ये कहते हैं कि इससे पहले भी कि जब जब इमरान खान की गिरफ्तारी का मामला सामने आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक इंसानी ढाल के जरिए या इंसानी ढाल के तौर पर सामने आए और उन्होंने पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनकी गिरफ्तारी से रोके रखा। आज भी मामला कुछ इसी तरीके से है, जिसके अंदर डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद भी इस पथराव के नतीजे में जख्मी हुए और मुताद्दिद पुलिस एहलकार और अफसरान इस धींगा मुश्ती और इस पथराव के अंदर उनकी हालत भी गैर हुई। सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान रजाकाराना तौर पर खुद को सरेंडर क्यों नहीं कर देते? क्या वजह ऐसी है कि इमरान खान साहब गिरफ्तारी से घबरा रहे हैं? उन्होंने खुद यह कहा था जब जेल भरो तहरीक शुरू की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि तमाम जो खौफ के बुत हैं उन्हें तोड़ दो, यानी वो स्लोगन यही था। लेकिन आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से जब पुलिस आई है तो लग ऐसा रहा है कि इमरान खान साहब खौफजदा हैं, जेल जाने से घबरा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए एक और बयानिया बनाती है और वो ये समझते हैं कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऊपर चूंकि पहले एक कातलाना हमला हो चुका है, इसलिए पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर उनको गिरफ्तार करने के लिए आते हैं तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, उनकी जान को खतरा है, उनकी जान महफूज नहीं है। और इसी बयानिए के ऊपर पीटीआई के कारकुनान इंसानी ढाल के तौर पे सामने आ जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में जहां एक तरफ पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है, तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी इंतखाबी तारीख दे दी है। 28 मई का दिन मुकर्रर किया गया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इमरान खान की अगर गिरफ्तारी हो जाती है, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि पार्टी की क़यादत आया शाह महमूद कुरैशी करेंगे या फिर इस मामले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम नजर आएगी। और फिर इसके साथ साथ इस सारी सूरत हाल के बाद अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम पर कितना असर पड़ेगा, इन सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफी, एंकर पर्सन, तज्जियाकार शौकत राचा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियोज में तशरीफ लाने के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहबा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ साथ, इससे पहले कि हम इन मेहमानों की तरफ जाएं, मेरे साथ इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ नियो न्यूज लाहौर अयाज शुजा, ब्यूरो चीफ अयाज शुजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और आज दिन भर होने वाली जो सूरत हाल उसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, एतराज लगा दिया गया, कल अब इस मामले पे समाअत होगी, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है। तो क्या आज इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकेगी? अयाज शुजा साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सबसे पहले कि आपके पास इत्तलात क्या है? पुलिस जमान पार्क में है, हमने देखा शेलिंग हुई, पथराव हुआ, इंसानी ढाल के तौर के ऊपर पीटीआई के कारकुनान सामने रहे, लेकिन हार मानने को कोई तैयार नहीं, ना ही कारकुनान और ना ही पुलिस। यानी वो चाहते हैं कि इमरान खान को बचाएं और पुलिस का ये काम है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को लेकर जाएंगे। होने क्या जा रहा है? जी बिल्कुल, शुक्रिया फरीद साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 1:30 बजे के बाद से ये शुरू होने वाला ऑपरेशन अब तक जारी है। जमान पार्क की बिजली जो है वो बंद कर दी गई है, सामने केनाल रोड पर लाइट्स बंद कर दी गई हैं, पुलिस बख्तरबंद गाड़ी और वाटर कैनन के जरिए मुतअद्दिद बार उस बैरियर तक आ चुकी है जो इमरान खान की रहायशगाह को जाने वाली गली पे लगा हुआ है। लेकिन वो वहां से वापस उनको जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे जो कारकुनान मौजूद है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुलिस सुबह 1:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे से लेकर अब तक केनाल रोड को उनसे खाली करा चुकी है। जमान पार्क के गेट को जहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब से इमरान खान जख्मी हुआ है यहाँ पे कारकुनों का एक इज्तिहाम देखने में आता है, वो तक खाली करा लिया गया है। लेकिन ये एक बड़ा हार्ड कोर एलिमेंट है तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, जो उस गली से हटने को तैयार नहीं है, उस गली को खाली करने को तैयार नहीं है। 3 बार अयाज शुजा साहब, इत्तलात तो ये भी थी कि रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है।
جی بالکل 4 گاڑیاں رینجرز کی یہاں پہ پہنچ چکی ہیں. سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی آپریشن افضال کوثر بھی یہاں پہنچ چکے ہیں. لاہور شہر کے تمام ایس پی سے نفری منگوا لی گئی ہے. ایک فائنل آپریشن اندھیرے میں اب کیا جائے گا. رینجر بھی اس وقت سامنے موجود ہے. لیکن میں جس گلی کی آپ کو بات کر رہا ہوں، جو راستہ عمران خان کے گھر کو جاتا ہے، جسے بیریئر لگا کے بند کیا ہوا ہے کارکنوں نے، اس سے اب تک 3 بار پولیس واپس ہو چکی ہے. وہ 3 بار ان کا جو پولیس کا اٹیک ہے اس کو واپس بھیج چکے ہیں، اور اس میں شیلنگ بھی کی گئی. واٹر کینن کا بھی بے تحاشا استعمال ہوا، لیکن یہاں سے کارکن پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. سینکڑوں کارکن جو کینال روڈ پہ موجود تھے، جو زمان پارک کے مین گیٹ کے آگے موجود تھے، جو کیمپ لگا ہوا تھا عمران خان کے گھر کے باہر، وہاں سے ہٹائے جا چکے ہیں. یہ تو آپ نے ایاز شجاع صاحب جو گراؤنڈ پر ہو رہا ہے یہ تو آپ نے بیان کر دیا، آبجیکٹیولی آپ نے بتا دیا. میں صرف آپ سے آخری سوال کروں گا، اور آپ سے آپ کی جو ذرائع ہیں ان سے اگر آپ نے خبر لی ہو کہ آج کے عمران خان کی گرفتاری ہو جائے گی، آپ کے پاس اطلاع کیا ہے؟ یہ پنجاب پولیس، لاہور پولیس ہر قیمت پہ آج عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے. اس سلسلے میں کل رات ہی اسٹریٹجی بنا لی گئی تھی. بلال صدیق کمیانہ سی سی پی او لاہور نے کل یہ رات اسٹریٹجی بنائی تھی. اسلام آباد پولیس ان کے پاس موجود تھی. کل ڈیوٹیاں سائن کی گئی تھیں کہ کون سی ڈویژن کہاں سے آپریشن سٹارٹ کرے گی، کہاں سے سڑکوں کو بند کیا جائے گا. یہ کل رات طے سے پا چکا تھا، کیونکہ کل عمران خان کی ریلی تھی. کل ان کو گرفتار کرنا ممکن نہیں تھا. آج امید تھی لاہور پولیس کو کہ کارکنوں کی تعداد بھی کم ہوگی ریلی کی وجہ سے، اور واقعتاً جب یہ آپریشن شروع ہوا تو کارکنوں کی تعداد بہت کم تھی وہاں پہ. اور یہاں پہ کارکن اس لیے زیادہ کٹھے ہو بھی نہیں سکے کیونکہ آپریشن سے پہلے سڑکیں بند کی گئی تھی. کینال روڈ کو بھی بند کیا گیا، پیچھے ٹھنڈی سڑک کو بھی بند کیا گیا، تمام اطراف سے بند کر کے شروع کیا گیا. تو پھر کارکنوں کی تعداد آج کم تھی، اور یہ پورا پلان تھا آج گرفتار کرنے کا. اور ابھی تک لاہور پولیس ڈٹرمنڈ ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے کہ آج ہر قیمت پہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا، اور عدالت کے جو احکامات ہیں ان کی کمپلائنس کروائی جائے گی. جبکہ یہ جو چند درجن کارکن ہیں جو عمران خان کے اب گھر کے آگے جمع ہیں، وہ پچھلے 3 گھنٹے سے ریزسٹ کر رہے ہیں. پچھلے 3 گھنٹے سے عمران خان کی گرفتاری کے راستے میں صرف یہ آخری رکاوٹ ہے لاہور پولیس کے. یہ کہ آپ نے بتا دیا، بہت شکریہ آپ کا ایاز شجاع. اور آپ نے جو بات بتائی کہ گزشتہ روز سے یہ پلان بنا لیا گیا تھا، آج ہر صورت عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پولیس، اور جو عدالتی احکامات ہیں اس کی تعمیل کی جائے گی، اور اس کی کمپلائنس کی جائے گی. بہت شکریہ آپ کا ایاز شجاع. گراؤنڈ پہ ہونے والی جو صورتحال اس پر رپورٹ آپ کر رہے تھے. شوکت پراچا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ہو کیا رہا ہے یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ سارا دن آنکھ مچولی ہوتی رہی، بنیادی طور پر سارا دن سکرینز پر پاکستان کا امیج تار تار ہوتا رہا. دنیا دیکھتی رہی کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے. دنیا دیکھتی رہی کہ پاکستان ایک انتہائی انسرٹن ملک ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے. دنیا دیکھتی رہی کہ پاکستان میں پالیٹکس نہیں ہو رہی، وائلنس ہو رہا ہے. پالیٹکس کی بجائے یہاں پر وائلنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو جو ہو رہا ہے، جو آپ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، بہت انفارچونیٹ ہے، بہت غلط ہو رہا ہے. اور اگر گرفتار کرنا ہے تو آپ کے جیسے یہ کورسپونڈنٹ کہہ رہے تھے لاہور سے کہ چند درجن لوگ، تو پھر کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ اور دوسری طرف سے اگر اتنا قانون کے سامنے سر جھکانے کی آپ کی خواہش ہے، عزم ہے، تو پھر تو عدالت کا حکم ہے، آپ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے. ایک بات اور بھی کر دوں کہ گرفتار کریں آج رات یا نہیں کرتے، کل تو بہرحال سماعت ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ ہے کہ سیاستدان جب گرفتار ہوتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے. سیاستدان جب گرفتار ہوتے ہیں ان کی آواز ختم نہیں ہوتی. سیاستدان جب جیلوں میں رہتے ہیں، وہ شیخ رشید جب پکڑے گئے تھے انہوں نے کہا تھا نا کہ جیل میرا سسرال ہے. تو سیاستدان جو ہے وہ کمزور نہیں ہوا کرتے، ان کی آواز دبتی نہیں ہے. لیکن یہ عجیب ہے کہ سیاستدان چلے جاتے ہیں آرام سے جب بھی پولیس لینے آتی ہے. ابھی اسلام آباد پولیس نے کہا کہ ہمارے 5 جوان زخمی ہوئے ہیں، اور ڈی آئی جی آپریشن شہزاد بخاری صاحب وہ زخمی ہوئے ہیں. تو سیاسی ورکرز پولیس پر پتھر بھی نہیں مارا کرتے جب گرفتار پولیس کرنے آتی ہے عدالت کے حکم پر. تو یہ سب کچھ ہی الٹ ہو رہا ہے کیونکہ ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. شوکت صاحب ایک چیز جو آپ نے کہی کہ سیاسی جو لیڈرز یا سیاسی شخصیات جو ہوتی ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم دیکھیں تو وہ جب گرفتار ہوتے ہیں جانے کے بعد وہ اور مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں، اور عوام کی سمپتھیز ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ اور بڑے لیڈر کے طور پہ ابھر کر آتے ہیں. عمران خان صاحب اس معاملے کو، جیسا آپ نے کہا کہ پاکستان کا امیج تار تار ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب واقعتاً اس چیز کو ان کو اندازہ تو ہے کہ جو ہو رہا ہے
کیا یہ ان کی اسٹریٹجی ہے کہ یہ امیج پاکستان کا جائے؟ اور پھر دوسری چیز یہ کہ وہ آخر کس چیز سے گھبرا رہے ہیں؟ دیکھیں، گھبرانے کی بات تو میں نہیں جانتا کیوں گھبرا رہے ہیں، لیکن ان کا ہے کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی۔ خان صاحب تو وہ کہتے ہیں بس جو وہ سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ خان صاحب کی جو ٹیم ہے انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ نے گرفتار نہیں ہونا۔ دیکھیں نا، آج جو کچھ ہوتا رہا، میں پھر اسی نقطے پہ آتا ہوں، ریزسٹنس والی جو بات ہوتی ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت کرے، پولیٹیکل ورکرز کریں، وہ مضبوط ہوتے ہیں، تو یہ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں۔ ریزسٹنس سے خان صاحب کا قد بڑھ رہا ہے یا قد گھٹ رہا ہے؟ ہم اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ اگر لائن کے آپ اس پار ہیں تو آپ کہیں گے قد بڑھ رہا ہے، خان صاحب نے شو کر دی ہے کہ وہ جھکنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ لائن کے اس پار ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے ہیں، وہ بنکر میں چھپ گئے ہیں، وہ ڈرپوک ہیں، وہ چوہے ہیں، سو جو بھی، ہم کوئی درمیان میں ہم آبجیکٹیو رہے نہیں ہیں۔ ہم تو اتنے ڈیوائیڈ ہو گئے کہ ہر سائیڈ اپنی پرسپیکٹیو کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مثلا یہ سارا فساد تو اسی بنیاد پر ہے۔ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی، خان صاحب نے کہا پنجاب اسمبلی توڑ دی، خان صاحب نے کے پی اسمبلی توڑ دی۔ ان کا خیال تھا کہ میں امپوز کروں گا کہ پورے ملک میں الیکشن ہو جائے۔ اب وہ الیکشن تو ابھی پنجاب میں تاریخ آ گئی، آج کے پی کی بھی تاریخ آ گئی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن کا بھی اعلامیہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو فوج نہیں مل رہی۔ کوئک ریسپانس میں تو فوج مل سکتی ہے، لیکن جو صورتحال ہے، جو گورنر کے پی کہتے رہے ہیں، جو فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، وزیرستان کی صورتحال ہے، کے پی کی صورتحال ہے، کراچی میں جو صورتحال ہے، پنجاب آپ کے سامنے ہے، تو اگر فوج ڈپلوائے نہیں ہوگی تو سیکیورٹی کی گارنٹی کون دے گا؟ اور یہ سمجھنے کو عمران خان صاحب بھی تیار نہیں ہیں۔ ندیم قریشی صاحب، یہ کیا وجہ ہے ایسا؟ لیڈر تو یعنی ہنس کھیل کے گرفتار ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی جتنا بھی جو سین، پولیٹیکل سین چل رہا ہے، یعنی کہ ہیومن شیلڈ بنا لی گئی ہے، اپنے اداروں پہ پولیس پہ پتھراؤ ہو رہا ہے، ان کے اوپر ان کو مارا جا رہا ہے۔ خان صاحب کمپلائی کر دے، اس سے ان کا قد بڑھے گا، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں اندر جو ہے وہ نہیں باہر آ رہے ہیں؟ چلے جائیں عدالت میں، خوف کس بات کا ندیم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ان کے پیار میں، ان کے نظریے کے ساتھ، ان کی جدوجہد کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کی بھی ایک رائے کی اہمیت ہے۔ کوئی بزدل شخص اتنی بڑی سٹرگل نہیں کر سکتا جو خان صاحب 26 سال سے کر رہے ہیں۔ جس طرح سے خان صاحب نے اس پوری قوم کو، تقسیم ہوئی قوم کو، میں شوکت پراجا صاحب کی ایک بات سے ضرور اتفاق کروں گا کہ ڈویژن ہے، لیکن ڈویژن ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ میں ہے، عوام میں کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ آج صرف عمران خان کی گرفتاری ہے؟ 300 روپے پیٹرول خریدنے والی قوم کے لیے، میں اس چیز پہ اب نہیں جاؤں گا۔ نہیں ندیم صاحب، نہیں، آئی ایم ریئلی ویری سوری ٹو انٹرپٹ یو، بٹ میں آپ سے دیکھیں، یہ سارا نیریٹو، یہ ساری باتیں ہم سنتے آئے ہیں، پیٹرول 300 ہو گیا، مہنگائی اتنی ہو گئی، وہ بلا بلا بلا، یہ ساری چیزیں ہو گئی، ختم کریں یہ چیزوں کو، یہ ہم بات۔ میرا سوال یہ ہے کہ عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، عدالت کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کیوں نہیں کر رہے عمران خان صاحب اگر وہ بزدل نہیں ہے؟ مجھے جواب اس بات کا چاہیے۔ اچھا، آپ نے تھوڑا سا اپنے جذبات اگر کنٹرول کرنے کی تھوڑی سی کوشش کریں تو میں آپ کو جواب دینے کی گزارش کرتا ہوں۔ سوال کر رہا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جذباتی ہونے کی جناب؟ میرا سوال ہے، میں جذباتی کیوں ہوں گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں جناب، میری جسارت نہیں ہے، میری جرات نہیں ہے آپ کے سوال کا جواب نہ دوں۔ قبلہ جو عمران خان صاحب کے وکلا عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، عمران خان صاحب ابھی ہائی کورٹ پیش ہوئے، عمران خان اسلام آباد کی کورٹ میں پیش ہوئے، عمران خان جب بنی گالا میں تھے اور اسلام آباد میں پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ کے سب سے زیادہ سیاسی پرچے اپنے مخالف پر جو کروائے گئے وہ عمران خان وہ شخصیت ہے، تو کیا عمران خان صاحب نے ان کورٹ سے رجوع نہیں کیا تھا؟ ہر جگہ سے تسلیم خم کیا، انہیں کہا گیا کہ جی آپ نے ایک جج صاحبہ کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ جج صاحبہ کے کورٹ میں چلے گئے۔ میں اس پرٹیکولر وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جس کی کمپلائنس کے لیے اسلام آباد پولیس، لاہور پولیس وہاں موجود ہے۔ میں مان لی آپ کی ساری بات، انہوں نے کیا، انہوں نے سر تسلیم خم کیا، لیکن اس صورتحال کے اندر جبکہ آپ کے آرڈرز، آپ کے وارنٹ موجود ہیں، خان صاحب دلیری کا، بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیں، اور یہ سب کچھ جو اتنا ہو رہا ہے ہنگامہ آرائی، اس کو اوائڈ کرتے ہوئے خان صاحب آ جائیں، عدالت میں پیش ہو جائیں۔ رئیس فرید صاحب، کیا آپ، میں یا کوئی بھی شخص
خان صاحب کو اداروں سے، پاکستان کی عدالتوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ میری جان خطرے میں ہے، کیا ہم میں سے کوئی شخص ان کو گارنٹی کر سکتا ہے کہ ان کی اس گرفتاری کے ساتھ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کوئی شخص گارنٹی کر سکتا ہے اس بات کو؟ اگر ایک شخص اتنا بڑا پاکستان کا لیڈر ہو، پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہو، اور وہ ببانگ دہل اس بات کا اظہار کرتے رہے ہوں کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے لائف تھریٹ ہے، از دیر اینی باڈی جو یہ تو نیریٹو جو بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا بیانیہ ہے، اس سے اختلاف نہیں ہے، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن میں صرف سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے ماضی کے کیسز کا حوالہ دیا کہ وہاں سر تسلیم قم کیا انہوں نے، کہیں ایسا تو نہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس جو کیس ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب اس میں آنے سے گھبرا رہے ہیں؟ جی وہ کل پبلک ہوا ہے تو پوری پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے. یہ اناناس چوری کرنے والی قوم، بیڈ شیٹس چوری کرنے والی قوم، پرفیومز چورے کرنے والی قوم کے یہ جو لیڈرز ہیں نا جی، قوم چور نہیں ہے، یہ جو لیڈرز چور ہیں. توشہ خانہ کی پبلیکیشن نے، پبلک ہونے نے ہر چیز لوگوں کے سامنے اشکار کر دی ہے. عمران خان صاحب نے کوئی ایک کام بھی کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے نہیں کیا. وہ جو اسیسمنٹ کمیٹی ہے کیبنٹ ڈویژن کی، وہ جو چیزوں کی قیمتیں اسیس کرتی ہے، ان کی اسیسمنٹ کے مطابق ریسیٹس جمع کروائی. اب پھر آپ کہیں گے جی ماضی میں نہ جائیں. ابھی آپ نے ایک بڑا تاریخی فکرہ کہا، آٹے کی بات نہ کریں جی، چینی کی بات چھوڑ دیں. اور بھیا انہوں نے قوم ختم کر دی ہے. میں تو غریب کا نمائندہ ہوں، میں یہ بات نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ آپ کی طرح کے وہ اینالسٹ یہ اینکرز کریں گے جو 60-70 لاکھ روپے سیلریز لے رہے ہیں. میں تو غریب کا نمائندہ ہوں، میں تو پوچھوں گا اس حکومت سے. ہزاروں موٹر سائیکل روز چوری ہو رہی ہیں، ہزاروں پرچے روز درج ہو رہے ہیں ڈکیتیوں کے، اغوا برائے تاوان کے. یہ پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس وہی پولیس ہے نا جو کسی ایک ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتی. انہی کی موجودگی میں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، انہی کی موجودگی میں لوگوں کی جانوں سے ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں. یہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے بڑی توجہ اور بڑے منظم میں شہزاد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اگر میں آپ کی طرف آتا ہوں تو ذرا میں آپ سے آرام سے تفصیلی لیتا ہوں. لیکن ندیم قریشی صاحب، بات یہ کہ جس وقت دہشت گردی کی یہ کارروائیاں ہو رہی تھیں، اس وقت آپ کی صوبائی جو حکومت تھی وہ لاہور میں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے اس بارے میں بات چیت اور خیال شیئر کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے، اور دوسری طرف وہاں دہشت گردی ہو رہی تھی. صوبائی حکومت اس وقت آپ کی وہاں پہ تھی. تو میں اس پر بات کروں گا. شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں ایک بریک مجھے لینے کی اجازت دیجیے گا، آنے کے بعد میں آپ سے گفتگو گا ایک بریک کے بعد. میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شہزاد صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی. بریک پر جانے سے پہلے جس طرح سے ندیم قریشی صاحب فرما رہے ہیں جناب کہ ان کی زندگی کو خطرہ، اور یہی بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے کہ کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو. ان کی زندگی پر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے اور اب ایک بار پھر ان کی زندگی کو خطرہ ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں خان صاحب پاکستان کے وہ واحد سیاسی رہنما ہیں جن کی جان کو اتنا خطرہ ہے؟ میں اس طرح نہیں سمجھتی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے ورکرز کے درمیان گھر کے پہنچے. ادھر کسی بھی پارٹی کا کوئی شخص نہیں تھا جب وہ کورٹ پہنچے، لیکن وہ گاڑی سے نہیں نکل رہے تھے. پھر وہ اپنے ہی ورکرز میں گھر کے، جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، ریلی میں پہنچے، لیکن وہ گاڑی سے نہیں نکلے، وقت سے پہلے خطاب کر دیا. اب آج جبکہ رینجرز ہے، پولیس ہے، کیمراز ہیں، تو ایک لیڈر جو ہے جس کی پارٹی کا نام تحریک انصاف، یعنی کہ تحریک کا مطلب کہ وہ متحرک ہیں انصاف کے لیے، تو ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ ہمیشہ کہا بھی ہے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر جب احتساب کا ہوگا تو ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے، کیونکہ ریاست مدینہ میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے. اور لیکن اپنی حکومت کے دوران تو ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا، لیکن ممنوعہ فنڈنگ کیس انہوں نے چلنے نہیں دیا. اسی طرح بہت سارے، اور جب چیئرمین نیب نے کہا کہ 9 منٹ میں حکومت گرا سکتا ہوں تو ان کی ویڈیو آ گئی، آڈیو اور ویڈیو لیک ہو گئی، تو انہوں نے کچھ نہیں چلنے دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ملک میں جب تک آگے نہیں بڑھے گا، جب تک رول آف لا نہ ہو اور قانون جو ہے اس کے نیچے سب ایک برابر ہوں، تو آپ تو اپنے لوگوں کا پریشر ڈال لیں. اگر آپ صادق اور امین ہیں اور آپ کو کہا گیا چلے ایک ہی معاملے میں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے وہ پیش ہوتے رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کچھ واقعی توشہ خانے میں ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ محض اس کے وارنٹ کے لیے وہ تعمیل نہیں ہو پا رہی ہے اب تک؟
मेरा ये कहना है कि अगर कोई पेश होता रहा है तो कोई एहसान है, पेश होना है आपको, आपके इदारे हैं मुल्क के, वो आपको बुला रहे हैं, आपके खिलाफ हुकूमत ने तो नहीं किया। जहां तक तोशा खाना की बात है तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई उसे जितना भी बिगाड़े कि सबने लिए तो सबने कानून के हिसाब से लिए। 20% उस वक्त कानून था, फिर पीटीआई के जमाने में बढ़ाया गया, लेकिन असल बात ये नहीं है कि उन्होंने कानून के मुताबिक चीजें ली, कम ली, ज्यादा ली। असल बात यह है कि उनकी कम कीमत लगाई गई, उनको जो है वो ज्यादा में बेचा गया। और ये सारे पैसे आए कहां से? ये केस है, आप सादिक अमीन है, आप जाइए, जाके अदालत में पेश हो और बता दें कि जी ऐसा नहीं है। और रही आपकी बात कि अगर कोई सियासतदान है तो और वो ये समझता है कि उसको घेरे में लिया जा रहा है, तो मुझ जैसी वर्कर जो थी, वर्कर हूं ना मैं, तो अभी भी मैं अपने आप को वर्कर ही समझती हूँ, तो जब मुझे अरेस्ट करने आए तो मैं चली गई। ठीक है, मेरी इतनी फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की तो फांसी के बाद 17 आदमियों ने अपने आप को जला लिया था, लोगों को फांसियां हुई, लेकिन पार्टी ने ये कॉल नहीं दी कि आप बाहर निकलें, हंगामा करें और मेरी हिफाजत करें। या अभी जरदारी साहब, प्रेसिडेंट जरदारी साहब को जब अरेस्ट किया गया इमरान साहब की गवर्नमेंट में, तो हमें कोई मुजाहरे की कॉल नहीं थी। हम अपने जज्बात के तहत निकले और एक पुरअमन रजिस्टर करा के प्रोटेस्ट घर चले गए। खुद जरदारी साहब के घर के बाहर इस्लामाबाद में लोग जमा हो गए थे, लेकिन उन्होंने सबको पुरसुकून रखा, नैब वालों को चाय पिलाई। यहाँ पे जो है वो पुलिस और रेंजर्स जो है उनके पत्थरों से तवाज़ो हो रही है। 13 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। भाई आप कोई निराले थोड़ी है, जाइए जाके पेश मैं इसी चीज के ऊपर, ठीक है, आपने जो बात की है कि एक लीडर की, जिस तरह से शौकत प्राचा साहब ने भी बात की कि लीडरशिप की क्वालिटी ये है कि वो अगर आए हैं तो आके अपने आप को। प्रोफेसर साहब, आप जरा मुख्तसर मुझे बता दें कि तोशा खाने में कोई मसला है? मैं कितना मुख्तसर बताऊं? नहीं, ज्यादा नहीं, मुझे तो ब्रेक लेने के लिए मैं जरा नदीम साहब से। देखिए ये जो इस पर्टिकुलर केस का सुने, ये जो तोशा खाना या जस्टिस ज़ीबा चौधरी साहिबा वाला 2 वारंट आए हैं ना, बेसिकली तो ये अरेस्ट इसलिए वारंट्स निकले कि पेश नहीं हुए खान साहब, कंप्लाइंस, कोई मेरिट ऑफ द केस नहीं कि अभी तोशा खाना भी अदालत में साबित हो चुका हो या जैसे ज़ीबा वाला केस जो है वो भी साबित। नो, अभी तो वो केस चले ही नहीं है। ये वारंट्स आए हैं कि चूंकि खान साहब अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे थे, तो अदालत ने एक बार वारंट आया, फिर वो हाई कोर्ट ने उसको डिले किया, फिर हाई कोर्ट ने वो वारंट बहाल किया, और इस वजह से अब ये अरेस्ट हो रही है क्योंकि अदालत ने कहा कि उनको अरेस्ट करके हमारे सामने पेश किया जाए। जी नदीम कुरैशी साहब, ये प्राचा साहब ने बड़े मुख्तसर और जामे अंदाज में समझा दिया है कि अभी चला नहीं है केस। कंप्लायंस में क्या मसला है? कंप्लायंस कर लेना। जी देखिए, मैं गुजारिश करूं, प्राचा साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, ऐसा ही है। अच्छा, वारंट के हवाले से आपको लीगल ओपिनियन लें, वारंट में ये दर्ज है कि जी आप 18 मार्च तक कोर्ट में हाजिरी दें। तो ऐसी कौन सी कहमत आ गई, ऐसा कौन सा पाकिस्तान के इस केस के हवाले से कोई रुकावट आ गई, IMF ने कौन सी ऐसी शर्त आयद कर दी कि आपके लोन को हम एक्सटेंशन उस वक्त देंगे, आपके साथ ये जो नया एग्रीमेंट उस वक्त करेंगे जब इमरान खान गिरफ्तार होंगे, या कौन सा इंटरनेशनल पाकिस्तान की हुकूमत नहीं आई है, कोई बात नहीं। अगर मामला इतना ही सादा सा है, एक रात के लिए जेल चले जाए, गुजार ले, नाम दर्ज करा ले, कद ही बड़ा होगा, कद कोई छोटा नहीं हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा, जितने आपने खुशो खुशू से मेरी बहन को सुना, तो मुझे भी मौका देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगेगा। एक पार्ट में नहीं गुजारिश कर दूं, मैंने एक पार्ट में उनको नहीं सुना, मैंने इसलिए उनको मौका इसलिए दिया क्योंकि पहले पार्ट में उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो दोनों की बातें सुन रही थी, इसलिए मैंने आप मुख्तसर बात कीजिएगा ताकि मैंने ब्रेक लेनी है, फिर वापस आके, बल्कि इजाजत अगर आपसे ले लूं, आपसे ही आगाज करूंगा। ब्रेक ले लेने दे मुझे ब्रेक की कॉल है इस टाइम के ऊपर, ब्रेक लेते हैं आपके पास, आपसे आगाज करूंगा। ब्रेक लीजिए जी। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। नदीम कुरैशी साहब, अगर मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब की आज गिरफ्तारी हो जाती है, प्लान क्या है, प्लान बी क्या है? क़यादत किसने करनी है, कौन संभालेगा पार्टी को, कैसे, और आपकी इंतखाबी मुहिम मुतासिर तो नहीं होगी इससे? फरीद रईस साहब, मैं प्रोग्राम के ब्रेक पे जाने से पहले मैं गुजारिश ये करना चाह रहा था। देखिए, हमने देखना ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी आज के हुक्मरानों के लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो गई है।
میں پاکستان کا ایک عام کامن شہری ہوں، لیکن رکن اسمبلی رہا ہوں. میرے لیے بڑی تکلیف دہ ہے کہ ابھی بلوچستان کے ایک سابق صوبائی وزیر کو جن پہ 3 قتل کے کیسز تھے بغیر ہتھکڑیوں کی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا اور وہ گھر میں اپنے نظر بند کیے گئے. ایک شخص جو اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم رہے، وہ عدالت سے اجازت لے کر گئے کہ جی میں علاج کے لیے بیرون ملک جا رہا ہوں، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ، اور جنہوں نے گارنٹی کی تھی وہ آج اس ملک کے وزیر اعظم ہے. کوئی شخص پوچھنے والا نہیں ہے. یہ قانون پک اینڈ چوز والا قانون. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے، بہت بڑا کوسچن ہے. ابھی آپ کے سامنے ضلع شاہ ایک نوجوان کو شہید کیا گیا. پروونشل ہیڈز بیٹھ کر قوم کو بتاتے رہے کہ جس کو جو 36 انجریز ہوئی ہیں، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں رپورٹ ہوئی ہیں، جس میں سے ایک انجری میرے سوال کی طرف آپ نہیں آتے. بس بات یہی ہے ندیم صاحب، میں بیچ میں انٹرپٹ کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں بولنے نہیں دیتے. میں جو سوال پوچھتا ہوں نا، آپ میرا اس کا جواب نہیں دیتے، آپ مجھے کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور اسکپ کر جاتے ہیں کوشچن. دیکھیں نہیں، میں نے چیزیں جب اکٹھی ہوں گی تو لوگوں کو سمجھ آئے گی نا. بعد میں اب آپ کی نہیں، اتنا پروگرام میں ٹائم نہیں ہے نا. جتنا ڈیوریشن ہے اس کے اندر، اس میں اگر آپ سمجھانا شروع کریں گے تو مجھے 12 گھنٹے بھی کم لگیں گے اس ساری چیز کو سمجھانے کے لیے. نہیں میری جسارت نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ خود بہت انٹلیکچوئل. نہیں مجھے نہیں سمجھا رہے آپ، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ تو آپ سمجھاتے رہیں گے. اسی گیون ٹائم میں آپ نے جواب دینا ہے. میرا سوال اتنا قیادت پلان بی کیا ہے، کون سنبھالے گا اگر ممکنہ طور پہ گرفتاری ہو جاتی ہے تو؟ دیکھیں میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، آپ نے کوسچن کیا کہ آپ کی انتخابی کمپین متاثر ہوگی. بالکل ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ عمران خان کسی بھی طرح انتخابی کمپین کا حصہ نہ بنے. یہ جو عمران خان پہ مقدمات کی بھرمار ہے اور یہ جو پوری کی پوری سرکاری مشینری اس ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھی ہے اور ایک خاتون کے جذبات کو تسکین دینے کے لیے لندن سے جو حکم آ رہے ہیں بار بار کہ جی عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اس کا بنیادی مقصد انتخابات میں دھاندلی کا وہ پلان ہے. لیکن میں آپ کو گزارش کر دوں، پاکستان تحریک انصاف کی بالکل ورکنگ تیار ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پوری پاکستان تحریک انصاف کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ پارٹی نہیں ہے. لیکن پنجاب میں تو آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب نے تو کہہ دیا جناب کہ الیکشنز کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے. جی ہاں، یہی ہونا ہے نا جی. پی ایس ایل کو سیکیورٹی دی جا سکتی ہے. دیگر تمام وہ لوگ جو آج گورنمنٹ میں بھی نہیں ہے، جو اپنے ورکرز کنونشن کر رہے ہیں، کبھی فیصل آباد کبھی شیخوپورہ، ان کے ساتھ 100 گاڑیوں کا اسکواڈ جا سکتا ہے. ملک کے مطلب پاکستان کے وزیر داخلہ ایک خاتون کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خود ہر پروگرام میں اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اس ملک میں راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں. اتنا امن ہے کہ وزیر داخلہ صاحب سیاسی کنونشنز کا حصہ ضرور ہے، لیکن جو ڈکیتیاں، چوریاں، اغوا برائے تاوان، جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. شوکت پراچا، ٹھیک ہے میں پراچا صاحب سے پراچا صاحب آپ کے نزدیک کیا واقعی جو ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ انتخابی مہم متاثر کرنے کی وجہ سے یا جو انتخابی معاملات آگے چلیں گے اس کی وجہ سے عمران خان پہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، گرفتاری جو کیس ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. وہ کیس تو اگر خان صاحب فرض کیا تو شاخانہ والے کیس میں پیش ہو جاتے، یا خان صاحب جسٹس زیبا والی عدالت میں ایک بار معذرت کرنے بھی تو آئے تھے، تو اگر وہ آ جاتے عدالت کے کہنے پہ تو یہ اریسٹ وارنٹ نہ ایشو ہوتے. لیکن جو اگلی بات آپ کہہ رہے ہیں، مثلاً مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے برملا کہا کہ خان صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو پارٹی آپ چلائیں. پھر کچھ یہ ذرائع سے خبریں چلتی رہیں کہ جی کہ 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، پھر پرویز الہی پارٹی کے صدر بنا دیے گئے. ماضی میں جب کوئی حکومت جاتی تھی اور جیسے قریشی صاحب کہہ رہے ہیں، ندیم قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ فلاں دباؤ ڈال رہے ہیں، تو ماضی میں جو اگر اس طرح ہوتا تھا تو پھر پارٹیوں میں اختلافات ہوتے تھے، پھر پارٹیاں علیحدہ بھی ہو جاتی تھیں. ہمارے سامنے پیٹریٹس بنائے گئے تھے، ہمارے سامنے کاف لیگ بھی ٹوٹ گئی تھی، ہمارے سامنے نون لیگ بھی ایک وقت تھا کہ 14 ایم این ایز بچ گئے تھے. لیکن ماشاءاللہ پی ٹی آئی تو ابھی انٹیکٹ ہے. ابھی پی ٹی آئی میں اور لوگ آ رہے ہیں، مثلا کل پرسوں شیخ وقاص اکرم صاحب بھی آئے تھے. تو ماحول جو میں شروع سے گزارش کی تھی کہ ہم آئے دن غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کر رہے ہیں. ہم کوئی ملک کا ایک امیج یہ نہیں دے رہے کہ پاکستان از اے اسٹیبل ساؤنڈ کنٹری، نہیں، ہم ادروائز یہ امیج دے رہے ہیں پاکستان. شیلہ رضا صاحبہ، جو پراچا صاحب بات کر رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز امیج، اب یہ امیج کے حوالے سے اور جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کی آج گرفتاری اگر ہو جاتی ہے تو یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس میں کمی آئے گی یا اس میں مزید اضافہ ہوگا؟ دیکھیے، ایک سیاسی لیڈر جو ہے وہ سیاست اپنے ملک اور اپنے عوام کے لیے کرتا ہے.
جس میں اپنے ملک کی حفاظت وہ اپنے اداروں کو مضبوط کرتا ہے اور اپنی عوام کو خوف دیتا ہے. خوف کی سیاست ہوتی ہے. اب یہاں پر چارج فریم ہونا ہے اور اس کے بعد مقدمہ چلنا ہے. آپ کو عدالت بلایا جا رہا ہے, آپ اسی جمگٹے میں جا کر یہ پریشر دیتے ہیں کہ جی گاڑی میں آ کے جج کر لیں. کل آپ کہیں گے میرے گھر آ کے جج کر لیں. تو اپنے اداروں کا احترام رکھیں. اور رہی بات جو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی الیکشن کی اور کسی تقریب کو دینا ایک الگ بات ہے. پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ تھی لیکن آپ کے اوپر حملہ ہو گیا, ایک ریلی کو سیکیورٹی نہیں دے سکے. پاکستان میں پورے ایک ساتھ جب الیکشن ہوں گے تو وہ جو آپ نے لا کر جو کہ افغانستان کی جیل میں بند تھے ان کو جو آپ لے کر آئے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان اس کا متحمل نہیں تھا ابھی, اور آپ کے زمانے میں لوگ پوچھ رہے تھے کہ کس سے پوچھ کے یہ سب کام ہو رہا ہے. تو پھر آپ یہ سمجھے کہ جو سیکیورٹی دینے سے معذرت کر لیے پنجاب میں پھر ہمیں 30 اپریل کو انتخاب ہوتے ہوئے پھر اس کا مطلب نظر نہیں آ رہا. ہمارے اوپر مسئلہ تھا کہ ہم جلسے نہ کریں. دیکھیں انتخابات ہوں گے, ہر ادارے کا اپنا کام ہے. اگر یہ انسرٹنٹی عمران صاحب نہ دیں, کتنی اگر اسٹیٹ چاہے, اس ضلع شاہ کی بات کر رہے تھے, ویڈیو وائرل ہو چکی ہے, شاید قریشی صاحب کی نظر سے نہیں گزری کہ پی ٹی آئی کے لوگ اسے ڈنڈے سے اور کرسی سے مار رہے تھے اور وہ اللہ اللہ کر رہا تھا. یہ بیان آ چکا ہے کہ راجہ شکیل کی گاڑی تھی, ڈرائیور قبول ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا, مجھے کلوز کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا پراچا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, ندیم قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس وقت تک تو زمان